बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कॉलम नवीस हैं, इमरान खान के बहनोई हैं, लेकिन इमरान खान के सख्त तरीन नाकदीन में इनको शामिल किया जाता है। हुआ यह है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे हसन नियाज़ी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है फौजी अदालत से। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने आज से पहले कभी इस तरह से अपने बेटे की हिमायत नहीं की जिस तरह आज उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है, जबकि पहले वो इमरान खान पर तनकीद करते थे और कहते थे कि जी चूंकि मेरा बेटा उनकी तरफ था या तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गया और उसमें इमरान खान का कसूर है कि उसने इस तरह की बातें की और ये हसन नियाज़ी जज्बाती हो गया और सब कुछ। लेकिन अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है। क्यों उन्होंने ये सब कहा है, किस वजह से कहा है और इसी वाक़े के तनाजुर में क्यों कहा है, ये वीडियो मेरे पास है। उन्होंने ये बात कामरान शाहिद के शो में की है, दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर जो इस्लामाबाद पुलिस की ट्रेनिंग की गई है, तशद्दुद की, जबर की, वो अब नजर आ रहा है। अब वीडियो एविडेंस आया है कि किस तरह आम शहरियों पर, नौजवानों पर पुलिस वाला जुल्म कर रहा है। इस्लामाबाद पुलिस है, दारुल हुकूमत की पुलिस है, और इसको ये सिखा दिया गया है कि लोगों को मारो, ज़दोकोब करो, जितना तशद्दुद हो सकता है करो। दुनिया भर में सबसे बदनाम इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस और उसमें इस्लामाबाद पुलिस सबसे आगे नंबर पर जा रही है। एक दूसरे से सबको ले जाना चाह रहे हैं तशद्दुद में, और इनको ये अब ट्रेनिंग के साथ ये बताया जाता है कि आपने मारना है। ये जो आम शहरी हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं आपके आगे, उनको जितना मारोगे उतना बेहतर है। तहरीक इंसाफ के, अब समझो जो खास तौर पे तहरीक इंसाफ कारकुन है, वो तो दहशतगर्द है, उसको तो मारना ही है। कोई भी शख्स हो, अब ट्रेनिंग उनकी हो गई है कि मारो, जितना मार सकते हो इनको मारो, जितना तशद्दुद का निशाना बना सकते हो बनाओ। हामिद मीर साहब ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। अब जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से कि IMF ने खतरे की घंटी बजा दी है। उसकी वजह यह है कि 5 दिन बाकी रह गए हैं IMF की शर्त पूरी करने के लिए। मजीद 1 खरब रुपए दरकार हैं। 1 खरब रुपया, आप सोचिए जरा, जितने इन्होंने कहे थे उससे अब तक ये कितने पीछे रह गए हैं। 6 माह में जितने इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना था वो नहीं हो पा रहा, और इस पे अब खतरा ये बढ़ गया है कि 1 हफ्ता बाकी है, हफ्ता भी नहीं बल्कि 5 दिन बाकी हैं। तो ये हदफ कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर एक्सप्रेस न्यूज ने खबर दी है। वजारत दिफा का मुजफ्फराबाद से लापता मुदस्सिर हुसैन को तहवील में रखने का इतराफ। अब वजह यह है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अहकाम आ जाते हैं, वरना तो मसला ही नहीं इस हुकूमत के लिए लोगों को लापता करना। और अब हुआ यह है कि वजारत दिफा ने मार्च 2024 में मुजफ्फराबाद से लापता होने वाले शहरी मुदस्सिर हुसैन को अपनी तहवील में रखने का इतराफ करते हुए कहा है कि वो अंडर ट्रायल मुल्जिम और उनके खिलाफ फौजी अदालत में केस चल रहा है। तो हुकूमत अब क्यों बता रही है, पहले क्यों नहीं बताया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। अब ये जज हैं जिनसे हुकूमत तंग है, हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने खत लिखकर बताया कि मुदाखलत होती है, उन्हीं के हवाले से उनको कंट्रोल करने के लिए फिर आपने देखा 26वीं यानी तरमीम आई, सुप्रीम कोर्ट को ज़िबा किया गया, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाया गया ताकि उससे अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। तो अब वही जज हैं जो इस तरह के अहकाम दे देते हैं कि फिर हुकूमत को मानना पड़ता है कि हाँ जी बंदा हमारे पास है, हमने उठाया है, ये है वो है। पहले बताते ही नहीं है, बस उठाओ और गायब कर लो। पारा चनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। कराची में भी धरने, ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। पारा चनार वाक़े पर एहतजाजी धरने गुज़श्ता रात से जारी हैं। अब ये पूरे मुल्क में फैल रहे हैं। हमने इस बारे में पहले भी आगाह किया था आपको कि पूरे मुल्क में अब एहतजाज का दायराकार बढ़ सकता है, लेकिन वफाकी हुकूमत को इससे कोई मसला नहीं है, कोई उनको फिक्र नहीं है। इतने अरसे से मसला है, कोई कोशिश उन्होंने उस तरह से हल की नहीं की। उन्होंने समझा है कि अच्छा सूबाई हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वो जाने, और उनका ख्याल था कि इससे सूबाई हुकूमत बदनाम होगी, हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिलेगा कि देखें ये सूबे में क्या हो रहा है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उस पर तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट का कहना है कि वसाइल देखें किसके पास कितने हैं। तो वफाकी हुकूमत चूंकि टासेमस नहीं हो रही थी, वो कहते थे वहां एहतजाज हो रहा है ना, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा है, वो जाने, उनके लोग जाने, शायद इससे उनको कुछ सियासी तौर पर नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। अब जब पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा फैल रहा है कि इस सूरत हाल से निपटें, ये इंसानी अलमिया है, इतनी दहशतगर्दी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ से कुछ किया जाए, तो अब शायद वफाकी हुकूमत को कुछ होश आएगा। मगर बहरहाल अभी तक धरने जारी हैं और दायराकार पूरे मुल्क में फैला है। इसके साथ साथ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा है कि आज मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र हो रहा है, और उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे बेटे को सजा देने के लिए झूठ बोलना पड़ा है, और उन्होंने खास तौर पर अता तारड़ को वो सुनाई है बड़े तरीके से। उन्होंने कहा कि
حلال کمانے والا اور ہوتا ہے، حرام کمانے والا اور ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بول کے کمائے گا وہ حرام کمائے گا. وہ وزیر ہیں، ان کا خاندان بہت یعنی عرصے سے بڑا کچھ لے چکا یا بڑے عہدے لے چکا، لیکن جو انہوں نے کیا اور جھوٹ بولا میرے بیٹے کے بارے میں، پھر انہوں نے تفصیل ساری بتائی ہے کہ جی کس وقت وہ کہاں تھا، اس نے جذبات میں آ کر جو بولا اس وجہ سے اس کو 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے. اگر یہی سزا اس کو سچ بول کر دی جاتی تو مجھے اس پر کوئی گلا نہیں ہوتا، مجھے ہوتا کہ پھانسی بھی چڑھا دیں جو اس نے جرم کیا ہے، مگر سچ تو بولتے، جھوٹ بول کر کیوں اس کو سزا دی گئی. جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں زیر سماعت مارچ 2024 میں مظفر آباد سے لاپتہ مدثر خان کا پتہ چلا. رپورٹ وزارت دفاع کے مطابق مدثر حسین انڈر ٹرائل ملزم ہے، فوجی عدالت میں کیس چل رہا ہے. وکیل درخواست گزار کی مدثر خان کے ساتھ فیملی کی ملاقات کی استدعا. عدالت کی وزارت دفاع کے نمائندے کو مدثر خان کی فیملی سے قانون کے مطابق ملاقات کی ہدایت. اب یہ آخرکار ایک لاپتہ شہری کا تو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک اور لاپتہ شہری کا پتہ لگایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت سے. تو یہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا وہ پورا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جھوٹ کا سہارا لے کر میرے بیٹے کو سزا دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جس طرح سے یہ عطا اللہ تارڑ نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولنا اور ان کی نوکری کی مجبوری، اور فوجی عدالتوں سے جھوٹ کیوں بلوایا گیا، اور انہوں نے کہا جی 10 سال قید بمشقت دی ہے میرے بیٹے کو اور جھوٹ کا سہارا لے کر یہ سب کچھ کیا گیا. عطا تارڑ جھوٹ نہ بولے تو پھر کیا کرے، جھوٹ کے ساتھ بات کا سلیقہ سے محروم ہے. میرے بیٹے احسان پر اپنے انٹرویوز اور پریسرز میں جب بولا جھوٹ بولنا پڑا، اس نے جھوٹ بولا، اور احسان جب تک پہنچا تب تک تو وہاں پر سانحہ ہو چکا تھا. میرے بیٹے نے بعد میں جا کر تقریر کی تھی، کسی نے اس کو وہاں پر پتلون پہنائی، اس نے پتلون لہرائی، اور اس پر اس کو اب سزا دی گئی ہے لیکن جھوٹ کا سہارا لے کر. اور وہ کہتے ہیں جی سوال میرا یہ ہے فوجی عدالتوں اور عطا تارڑ سے جھوٹ کیوں بولا گیا. تو عطا تارڑ کو انہوں نے خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب تو عمران خان کے شدید ناقد تھے، میں نے ان کا تفصیل انٹرویو بھی کیا ہے، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے خیالات کافی بدلے ہیں. اگر دباؤ میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا تو قوم فیصلے کے خلاف ہوگی. جاوید لطیف، ان کی تو حالت پتلی ہوئی ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں، برا ان کا حال ہے کہ ہائے ہائے عمران خان رہا ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، یہ دباؤ میں نہ کریں، فلاں نہ کریں، وہ نہ کریں، یعنی ڈیل کے بغیر نہ عمران خان کو رہا کریں. ہم نے ڈیلیں کر کے ہمیشہ ریلیف لیا ہے، ہم ڈیل کرتے ہیں، عمران خان ڈیل ہی نہیں کر رہا، یہ کیا ہے. تو یہ دباؤ آ جائے گا، یہ عالمی دباؤ، یہ عوامی دباؤ، یہ لوگوں کا دباؤ، اس پر نہیں عمران خان کو رہا کرنا. اب یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی قوم کے خلاف ہوگی، فیصلے کے خلاف، بھئی کون سی قوم؟ اس قوم کی بات کر رہے ہیں جس نے 8 فروری کو فیصلہ سنا دیا تھا اور آپ نے ان کی خواہش کے خلاف جا کر سارے الیکشن چوری کیے. کون سی قوم؟ انہوں نے پتہ نہیں جاتی عمرہ میں جو جتنے ملازم ہیں ان کا نام قوم رکھا ہوا ہے، ان کو تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے. تو قوم تو جناب اس وقت لگ رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑی ہے. بہرحال ان کی اب جان پر بنی ہوئی ہے. سول نافرمانی 9 مئی سے بڑا جرم ہے، دباؤ میں عمران خان کو چھوڑا گیا تو قوم کھڑی ہوگی. اچھا، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے لیے تو کبھی کھڑے نہیں ہوئے، 100 بندہ نہیں آتا تھا. خواجہ آصف کہتے ہیں میاں نواز شریف کے لیے یہاں اب ان کو مسئلہ ہے کہ وہ قوم کھڑی ہوگی. بیانات آپ چیک کریں، یہ خود کہتے ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا. تو اب یہ کون سی قوم کی بات کرتے ہیں؟ اسلام آباد پولیس از دا فیس آف آور فیڈریشن. اسلام آباد پولیس اس وقت ہماری وفاقی حکومت کا چہرہ بنا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت جس طرح سے لوگوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، مار رہی ہے، تشدد کر رہی ہے. اب یہ اسلام آباد پولیس کے تشدد سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ بڑے دل خراش مناظر ہیں، تھوڑی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ کیا اسلام آباد پولیس کی ٹریننگ کی گئی ہے اور غلیظ گالیاں یہ پولیس والا دے رہا ہے اس نوجوان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے اس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. پوری ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ یعنی جو اس وقت پالیسی ہے یوٹیوب کی اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ تشدد زیادہ نہیں دکھا سکتے. تو اس نے بہرحال اس کو کھینچا، اس کی گردن مروڑ کے، اس کے بال کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے اس نوجوان کے. اور اس سے پوچھتا ہے تو کہاں کا ہے؟ وہ کہتا ہے حسن عبدال کا. تو پھر اس کو مارتا ہے، بہن کی گالی دیتا ہے غلیظ، اور مارتا ہے کہ حسن عبدال کا. حسن عبدال کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو یہ مار رہا ہے کہ جو حسن عبدال سے ہے؟ مار کے دیکھیے اتنا اس نے اس پر کو تشدد کا نشانہ بنایا. باقاعدہ اس کے پیچھے کھینچا ہے، بال کھینچے ہیں اور اس کی گردن پیچھے کھینچ کر اس کے منہ پر اس طرح سے مارا ہے. تو یہ ہو رہا ہے اور اس پر لوگ مذمت کر رہے ہیں. لیکن آپ فکر نہ کریں کیونکہ اس کو شاباشی ملے گی. وقتی طور پر ہو سکتا ہے میڈیا کے پریشر کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت دکھانے کے لیے اس کو سزا دی جائے، کیونکہ یہی ہے جتنی آپ نے کسی بھی ادارے میں رہتے ہوئے ترقی پانی ہے، جتنا تشدد کریں گے، جتنا آپ ماریں گے، اتنا آپ کو ترقی ملے گی. یہ پیمانہ ہے اس وقت.
یہ پیمانہ ہے، جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا آپ کو ترقی ملے گی، جتنا تشدد کریں گے پولیس میں ہے تو اس لحاظ سے، باقی حکومت میں ہے تو اگر کوئی وزیر ہے جھوٹ پر جھوٹ بولے اور اس طرح سے تحریک انصاف کے خلاف آپ جتنا جائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو اس حکومت کا فوکس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اچھا، ضروری چیز، ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے افغان حکام خارجی اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دیں، یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نام تو اس طرح نہیں لیا، عمران خان کے بارے میں بات کی ہے، اس پہ سوال بھی ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، نام نہیں لیا کہ جی وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اگر ہر چیز کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر جنگوں کی ضرورت ہی کیا ہوتی. تو وہ جو افغان پالیسی پر مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر کس نے لا کر لوگوں کو یہاں پر بسایا، اس کی وجہ سے پھر دہشت گردی ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ سیاسی دہشت گردی تھی، اور وہاں پر جو بھی ہوا اس میں دیکھیں کس طرح سے لوگ آئے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہم نے سزائیں دی ہیں 9 مئی کے، یہ تمام قانون کا سہارا لیتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اب یہ عمل مکمل ہوا ہے. آخری سہولت کار تک کو بھی سزا ہونی چاہیے، باقی جتنے لوگ ہمارے پاس تھے ان کو ہم نے سزائیں دے دی ہیں، وہ عمل مکمل ہو چکا ہے. یہ اس لیے ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح سے نہ سوچے. اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج نہیں، یہ عوامی مسئلہ ہے جو کیا گیا ہے یہ سارا کچھ 9 مئی کے حوالے سے، تو اس لیے اس کو صرف فوج کے تناظر میں دیکھا جائے. آخر میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات سن لیجئے. میں بہت یقین عالم، میں آج آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی سن. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، آج مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے اپنے بیٹے پر. 10 سال سے قید سزا ملی ہے تو مجھے ایک چیز پہلی ذہن میں آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت کو جو سزا سنانے والے تھے ان کے نزدیک اس کی شخصیت کے اندر کوئی ایک تھا، ایک جان تھی. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی شخصیت میں اتنی جان تھی کہ اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو پیغام پہنچے. شاید ان کا یہ مطلب ہے، کیونکہ یہی بات کی جا رہی ہے جی عمران خان کے بھانجے کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کو بھی سزا دی گئی ہے. وہ وکیل ہے، وکیل رہنما ہے، وکیل عمرہ ایکٹیو ہے، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کو سب سے سخت سزا دی گئی ہے. 10 سال میکسیمم سزا یہاں نظر آئی ہے. جن لوگوں کو فوجی عدالت سے سنائی گئی ہے اس میں حسان نیازی کو سب سے زیادہ سخت سزا دی گئی ہے. جن لوگوں کو ان میں وہ شامل ہے، 10 سال قید بامشقت کی سزا. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں نے موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ تو سانحہ جب ہو چکا تھا اس کے بعد پہنچا تھا، اس نے پتلون ضرور لہرائی تھی اور تقریر میں اس نے کچھ غلط باتیں کی تھیں، لیکن بظاہر ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس کو بہت سخت سزا دی گئی. لیکن اب وہ کہنے کہ مجھے فخر ہے کہ اس کو سزا اس لیے دی گئی کہ جی وہ کوئی اتنی چیز تھا کہ اس کو سزا دینا ضروری تھی، اور اس کے مطابق دی ہے. تو پہلی بات خوش ہے کہ میرے 2 بیٹے نے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں رائٹ ریزن اور رانگ ریزن. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے کو سزا ملی ہے، ایک شان ملی ہے. دوسری بات ہے وہ ایک ڈارک ہیومر ہے، اس کی مجھے خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ریاست پاکستان کو میرے بیٹے کو سزا دینے کے لیے ایک سفید جھوٹ بولنا پڑا. آئی ایم ریئلی ہیپی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا خوشی ہے کہ جی وہ اس کو سزا دینے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا ہے. یہ بھی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ حسان نیازی صاحب کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر تجزیہ کار، ان کا موقف. اور اس کے علاوہ جو ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں وہ تشدد اور جو حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.